प्रोफेसर साहब बताइएगा, आपको पार्टी बार बार शो काज नोटिस कर रही है, एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, 3 मरतबा आपको तो पार्टी निकाल दिया है। तो क्या आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा हैं या पीटीआई का हिस्सा? अब यार इतनी छोटी बात, इतनी बड़ी कौमी बातें हो रही हैं, मुल्क की बातें हो रही हैं, तो मेरी ज़ात को लेके खड़े हो गए। और मेरी ज़ात को कोई इस चीज़ की परवाह नहीं है। ये आर्टिकल 17 पढ़ लें, जिसने नोटिस दिया है वो ज़रा कानून और आइन पढ़ लें। और भाई, आप किसी को मना नहीं कर सकते हो कि किसी का वकील क्यों होता है। अगर मुझ पे ये नोटिस दिया जाता है कि आप इमरान खान के वकील क्यों बने हो, तो ये मेरा आईनी और बुनियादी हक है। मैं कोई किसी का मुलाजिम नहीं हूँ निजी, ना किसी के साथ मैंने मुआहदा कर रखा है कि मैं किसी और का वकील नहीं बनूंगा। और पीपल्स पार्टी ने किसी और को वकील बनाया होगा। लसीफ खोसा पहले से ही अल्लाह का फजल है एक नामवर वकील था, तो इसलिए मुझे इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। और साइफर का कहा गया कि जी रियासती जो है वो उसके ख़िलाफ़ आपने किया है। वो अगर रियासत साइफर को रियासती इशू है तो फिर डूब के मर जाना चाहिए। 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत को जिस डोनाल्ड लू ने ललकारा है, हम उसको रियासती पॉलिसी कह रहे हैं। और रियासती पॉलिसी तो ये होनी चाहिए कि डोनाल्ड लू को आपने जो जवाब दिया है डिमोश, आप तकाजा करें कि इसको हुकूमत अमेरिका इसको बर्खास्त करे, डिसमिस करे और अपने आप को जो है इससे मुबर्रा करे कि इस इल्ज़ाम से, और बजाय इसके कि आप प्राइम मिनिस्टर को चलता करते हो और फिर उसे अंदर कर देते हो। ये रियासती पॉलिसी नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है, रियासत अवाम है, अवाम है। अवाम को तो हमने मिट्टी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अवाम को ज़रा आजमाओ, आज इलेक्शन का ऐलान करो। आज इलेक्शन में अवाम को देखो फिर किसको जो है किसकी ज़मानतें ज़ब्त होती हैं और कौन जो है वो मैसिव मैंडेट लेके पाकिस्तान पर छाता है। ये रियासत किसकी बनती है। तो ये इस तरह के नोटिस से मुझे कोई फर्क। हमने इमरान खान वज़ीर आज़म को चलता किया और न सिर्फ यहाँ तक हमने गुलामी की, बल्कि हमने जो है इमरान खान को पाबा सलासल करके हमने जंजीरों के पीछे उनकी तस्वीर भी दिखाई अमेरिका बादशाह को कि ये है जनाब आपके डोनाल्ड लू का हमें पैगाम मिला है और हम इस हद तक गुलामी और ताबेदारी कर रहे हैं। उसमें ज़ाहिर है कि पहली कच्ची पेशी थी, उसमें नोटिस हुआ है अगले हफ्ते के लिए। और ये साइफर, जैसे मैं पहले भी कह चुका, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की गैरत और हमीयत की ललकार है उनको। और मैं हैरान हूँ कि जब बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हेनरी किसिंगर ने कहा था कि तुम एटम बॉम्ब बनाने से बाज आ जाओ, वगरना जो है तुम्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा, और उन्होंने वो लहराया था पिंडी में, आपको याद होगा, लहरा कर दिखाया था कि ये धमकी है जो हेनरी किसिंगर कराई है राजा बाज़ार में, जो है चिट्ठी को धमका के दिखाई थी। लेकिन हमने, पाकिस्तान ने हेनरी किसिंगर और अमेरिका के ऊपर तो कुछ ना किया। हमने अलबत्ता ये है ज़ियाउल हक के ज़रिए माशाअल्लाह और मौलवी मुश्ताक के ज़रिए हमने बाबा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिसने न सिर्फ 73 का आइन दिया, न सिर्फ एटम बॉम्ब दी, बल्कि तीसरी दुनिया की क़यादत पाकिस्तान को सौंपी और संभाली दी, हमने उसको जो है फांसी लगा के लहद में उतार दिया। ये हमने जो है ग़ुलामी की अमेरिका की। अब फिर एक डोनाल्ड लू एक थर्ड क्लास ब्यूरोक्रेट जो अमेरिका का है, वो धमकी देता है हमारे एम्बेसडर को कि अगर इमरान खान को तुमने वज़ारत उज़्मा से हटा दिया तो अमेरिका तुम्हें माफ़ कर देगा। और ये है साइफर की कहानी। हमने बिल्कुल बाय नहीं उसी ममासलत के साथ जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ था, हमने इमरान खान वज़ीर आज़म को चलता किया और न सिर्फ यहाँ तक हमने गुलामी की, बल्कि हमने जो है इमरान खान को पाबा सलासल करके हमने जंजीरों के पीछे उनकी तस्वीर भी दिखाई अमेरिका बादशाह को कि ये है जनाब आपके डोनाल्ड लू का हमें पैगाम मिला है और हम इस हद तक गुलामी और ताबेदारी कर रहे हैं। और ये है हकीकत। ना तो इसमें कोई सीक्रेसी एक्ट का इतलाक होता है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई एक दिफाई तनसीब को इस चिट्ठी, इस मरासले के ज़िम्न में जो है कोई ख़तरे में नहीं पड़ता था। ना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, ना पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का इससे ताल्लुक़ था, बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त और नामूस को जिस तरह से चैलेंज किया गया और जिस तरह से इमरान खान से ने कहा कि जब तनसीबात का हवाला हुआ तो उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। और फिर इसी तरह उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग डिमाश जो है ये सारी अस्करी क़यादत में बैठकर और एनसीसी की 2 मीटिंग्स में हुआ कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में
بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے، یعنی شدید قسم کی مداخلت ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں. یہ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے یا امریکہ کا پیغام دیا ہے، اس لیے سختی سے اس کی جو ہے مذمت کی جائے، اسٹرانگ ڈیموش لکھا جائے. یہ جب آپ تسلیم کرتے ہو تو پھر اس کے بعد کون سی بھائی سیکریسی رہ جاتی ہے. اور آج عمران خان اس کیس میں اندر ہے. بہرکیف اس کی جو ہے اگلے ہفتے کے لیے نوٹس ہوا ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے قانونی اور آئینی، چونکہ اس میں کسی شک کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، کسی کرمنالٹی کا، کسی دنیا کے کسی ضابطے اور ذائچے کے تحت نہیں ہوتا ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ان کی ضمانت ہو جائے گی. دوسرا جو ہے، اب بشرا بی بی نے، جو مسز عمران خان ہیں، انہوں نے ایک نالش کر رکھی تھی کہ مجھے روز FIA بلا کر کبھی آڈیو لیکس جو ہے اس طرح کی، کبھی فون ٹیپنگ اس طرح کی جو ہے یہ پلے کرتے ہیں، ری پلے کرتے ہیں، ٹویٹ کرتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں. یہ انہوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ وائس میچنگ کروائیں اور پتہ نہیں کیا کیا کریں، روز بلا کر یہ جو ہے کرتے ہیں. تو اس لیے ان کو جو ہے، ایک تو یہ آڈیو لیک، ویڈیو لیک جو پاکستان کے عوام کے استحقاق کو مجروح کیا جا رہا ہے، ان کی پرائیویسی کو مجروح کیا جا رہا ہے. آرٹیکل 9 ان کے زندگی کے حق کو، کیونکہ زندگی کا حق صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، تمام تر آسائشیں اور آزادیاں ہوتی ہیں. اور آرٹیکل 14 جس میں ڈگنیٹی ہے، تو ہوم اینڈ ہرٹس کی، گھر کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ، وہ ان کی شدید پامالی کی جا رہی ہے. اور یہ صرف بشرا بی بی نے اپنے لیے نہیں کی ہے، بلکہ پاکستان کے سارے عوام کے لیے کیا ہے، جن کے فون جو ہے اس طرح سے بگنگ ہوتی ہے، فون ٹیپنگ ہوتی ہے، آڈیو لیکس کیے جاتے ہیں، پھر توڑ جوڑ مروڑ کے ان کو جو ہے ریلے کیا جاتا ہے. سارے ٹی وی شوز جو ہے تابے داری سے غلامی کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں، بار بار دکھاتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ دیکھیں جی، یہ بشرا بی بی جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے یہ اس طرح کے احکامات دے رہی تھیں، یا اس طرح کی جو ہے چیزیں کر رہی تھیں، یا توشہ خانہ کا کیس ہو، یا القادر کا کیس ہو، یا کوئی بھی ہو، اس میں ہوتا ہے. تو اس میں بھی جو ہے، اور پھر ساتھ ہی نجم ثاقب جو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب تھے، ان کے بیٹے کی بھی ایک نالش تھی اسی نوعیت کی، کہ انہیں جو ہے پارلیمان کی کمیٹی کے سامنے کس طرح سے راجہ پرویز اشرف جو ہے اسپیکر ہیں، انہوں نے کیسے ایک کمیٹی بنا دی، جبکہ یہ ٹرائکوٹمی آف پاور، یعنی آئین کی روح کے ہی متصادم ہے. کیونکہ آئین میں بڑا واضح ڈیلینیٹ کیا گیا ہے اختیارات کو. لیجسلیچر کے اپنے اختیارات ہیں، ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات ہیں، اور جو ہے جوڈیشری کے اپنے اختیارات ہیں. ایک دوسرے پر اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا. تو اس میں بھی ایک براڈر اسپیکٹرم میں جو جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار صاحب نے سبھی کو آج کے لیے بلایا ہوا تھا. اٹارنی جنرل باوجود کسی مصروفیت کی، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کسی اور مقدمے میں وہ مصروف ہیں، اس لیے ان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ اسے جو ہے التوا کیا جائے. انٹیریئر منسٹری کی جانب سے جواب آتا ہے، اسی طرح ڈیفنس منسٹری کی طرف سے جواب آتا ہے، ان کے سیکرٹری سارے دیتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے لا منسٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے، اور پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری کی طرف سے بھی جواب آتا ہے. اور چاروں اداروں نے کہا ہے، مزے کی بات دیکھیں کہ انہوں نے قانون تو بتا دیے کہ جی 1858 کا ٹیلی گراف ایکٹ ہے، اس کی دفعہ فلانی ہے جس میں ہو سکتا ہے. اسی طرح جو ہے ٹیلی گراف ایکٹ جو ہے 1996 کا ہے، اس میں فلانی شک ہے. اسی طرح 2013 کا جو ہے انکوائری ایکٹ ہے فلانا، جس میں یہ شکیں ہیں. اور اسی طرح جو ہے 2016 کا پیکا پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے 2016، اس کی فلانی شکیں ہیں. او بھائی، آپ نے قانون تو بتا دیا، اور پھر کہتے ہیں کہ ستمبر 2022 جب شہباز شریف کی حکومت تھی، جب عمران خان کے معاملات کب کے، یہ اپریل 2022 میں ختم ہو چکے تھے. یہ ویڈیوز تو آپ دکھا رہے ہیں، اس کے پہلے کی دکھا رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں ستمبر 2022 میں ہمیں یہ ملی کہ یہ جو ہے اس طرح لیکس ہو رہی ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کی، اور اس پر ایک کمیٹی بنائی گئی ہے، اور اس کے بعد ایک کمیشن کا بھی انعقاد بنایا گیا جو اسٹے ہوا ہے. تو اس کے بعد کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، میں نے آج بتایا کہ ان چاروں کی جوابات سے اگر دیکھیں
تو یہ مان لیا گیا ہے، تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسا ضابطہ، کوئی ایسا ذائچہ نہیں تھا جس کے تحت یہ ویڈیو کی گئی ہیں، آڈیو کی گئی ہیں، ٹیپنگ کی گئی ہے۔ جیسے آپ نے بڑا پچھلا واضح لکھا تھا، کس نے ٹیپنگ کی ہے؟ کوئی نہیں مان رہا کس نے ٹیپنگ کی ہے۔ کس نے اس کو لیکس کیے ہیں؟ کوئی نہیں مان رہا کس نے لیک کیا ہے۔ کس کی اتھارٹی تھی، کس نے آتھرائزیشن کی، کس نے اختیار دیا تھا، کوئی ایسا اس میں شائبہ ذکر تک نہیں ہے۔ تو آج فار آل پریکٹیکل پرپزز ہماری پٹیشن کو مان لیا گیا کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسی عدالت، کوئی ایسا حکم، کوئی ایسی آتھرائزیشن، کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جو کسی کو اختیار دیتی ہو کہ آپ کسی کے فون کو ٹیپ کریں، کسی آڈیو کی بگنگ کریں، کسی اس کو لیک کریں، اور کسی سوائے اس کے کہ آپ نے ایک لا قانونیت کی انتہا کر کے آپ نے کسی کو بدنام کرنا ہے، اور کسی کو آپ نے مضمون ویسے تو پیمرا جو ہے، ویسے تو پیمرا ہر ایک کو پکڑ لیتی ہے، میڈیا کو بھی پکڑ لیتی ہے، پابندی بھی لگا دیتی ہے، بندش بھی لگا دیتی ہے، لوگوں پر بھی پابندی لگا دیتی ہے کہ اس کو نہیں دکھائیں گے۔ تو پیمرا یہ کیسے دکھا رہی ہے؟ ایک غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے، جو ٹیپ کی جا رہی ہے، جو بگنگ کی جا رہی ہے، جو آڈیو لیکس دی جا رہی ہیں، وہ پیمرا کیوں نہیں پوچھتا کہ کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت، چاہے اخلاقی ہو چاہے قانونی ہو، آپ کیسے کسی کو داغدار کر رہے ہو، کیسے کسی کی آپ کنورسیشن پرائیویٹ اس میں دکھا رہے ہو؟ آپ نے پرائیویسی کی انتہا بریچ کر دی، آئین کے آپ نے تمام شکوں کی جو ہے آپ نے پامالی کر دی ہے، اور آج کے جواب میں کوئی اس کا ایک ہیلے کا جواب نہیں دیا ہے کہ کس آتھرائزیشن کے تحت پرائم منسٹر ہاؤس، سابقہ پرائم منسٹر ہاؤس کی بگنگ ہو رہی تھی، اور کس ضابطے کے تحت، یا کس آتھرائزیشن کے تحت، یا کس قانون کے تحت، یا کس حکم کے تحت آپ یہ لیک کر کے آپ دکھا رہے تھے۔ تو جب بنیاد ہی غلط ہو، بنیاد ہی غیر آئینی ہو، بنیاد ہی غیر قانونی ہو، تو اس پر کوئی عمل، کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی۔ آج بی بی کے کیس میں، بشرا بی بی کے کیس میں حکم جاری کر دیا ہے ہائی کورٹ نے کہ اس پر کوئی آپ جو ہے ہیرسمنٹ کاز نہیں کریں گے، کوئی آپ اس پر جو ہے تادیبی کارروائی سے اعتراض کریں گے، قانون کے برعکس کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس کا ان آڈیوز اور ویڈیوز کی بنا پر بشرا بی بی کے خلاف۔ سو اب یہ ان کے لیے تاریخ مل گئی ہے، کیونکہ سارے جو ہے سرکار کی جانب سے ان کو سوائے طوالت کے، سوائے تساہل کے، سوائے تاریخیں لینے کے، جب آپ کے پاس جواب نہ بن پائے تو پھر آپ اسی طرح لمبا کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ باہر کے اللہ ہے، اور پاکستان میں انشاءاللہ قانون کی بالادستی لے کے آئیں گے، عدالتوں کے وکلاء کے تعاون کے ساتھ، اور آئین پر عملداری انشاءاللہ ہوگی، اور یہی عدالتیں جو ہے ضامن ہوں گی پاکستان کے بنیادی حقوق۔ کھوسا صاحب بتائیے گا، آپ کو پارٹی بار بار شو کاز نوٹس کر رہی ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ آپ کو تو پارٹی نکال دی ہے، تو کیا آپ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں یا پی ٹی آئی کا حصہ؟ اب یار اتنی چھوٹی بات، اتنی بڑی قومی باتیں ہو رہی ہیں، ملک کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میری ذات کو لے کے کھڑے ہو گئے، اور میری ذات کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل 17 پڑھ لیں، جس نے نوٹس دیا ہے وہ ذرا قانون اور آئین پڑھ لے۔ اور بھائی آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے ہو کہ کسی کا وکیل کیوں ہوتا ہے۔ اگر مجھ پہ یہ نوٹس دیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کے وکیل کیوں بنے ہو، تو یہ میرا آئینی اور بنیادی حق ہے۔ میں کوئی کسی کا ملازم نہیں ہوں نجی، نہ کسی کے ساتھ میں نے معاہدہ کر رکھا ہے کہ میں کسی اور کا وکیل نہیں بنوں گا، اور پیپلز پارٹی نے کسی اور کو وکیل بنایا ہوگا۔ لطیف کھوسا پہلے سے ہی اللہ کا فضل ہے ایک نامور وکیل تھا، تو اس لیے مجھے ان چیزوں کا فرق نہیں پڑتا۔ اور سائفر کا کہا گیا کہ جی ریاستی جو ہے وہ اس کے خلاف آپ نے کیا ہے، وہ اگر ریاست سائفر کو ریاستی ایشو ہے تو پھر ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو جس ڈونلڈ لو نے للکارا ہے، ہم اس کو ریاستی پالیسی کہہ رہے ہیں۔ اور ریاستی پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ ڈونلڈ لو کو آپ نے جو جواب دیا ہے ڈیموش، آپ تقاضا کریں کہ اس کو حکومت امریکہ اس کو برخاست کرے، ڈسمس کرے، اور اپنے آپ کو جو ہے اس سے مبرہ کرے کہ اس الزام سے، اور بجائے اس کے کہ آپ پرائم منسٹر کو چلتا کرتے ہو اور پھر اسے اندر کر دیتے ہو۔ یہ ریاستی پالیسی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے، ریاست عوام ہے،
عوام کو تو ہم نے مٹی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے. عوام کو ذرا آزماؤ, آج الیکشن کا اعلان کرو, آج الیکشن میں عوام کو دیکھو پھر کس کو جو ہے کس کی ضمانتیں ضبط ہوتی ہیں اور کون جو ہے وہ میسو مینڈیٹ لے کے پاکستان پر چھاتا ہے, یہ ریاست کس کی بنتی ہے. تو یہ اس طرح کے نوٹسز سے مجھے کوئی فرق صاحب اعتزاز احسن صاحب ECC